बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह के अहकाम और हदायत को मानने से इनकार करते हैं और इसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान के दर पे हो जाते हैं जो खल्क़े खुदा में से अदल और रास्ती का हुक्म देने के लिए उनको दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी सुना दो। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ मुखातिब कौन है? उस वक़्त के मुसलमान जो अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दे रहे थे। तो अल्लाह ताला उनकी तरफ से बात कर रहे हैं कि भाई जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बंदा है उसके को अगर आप लोग नापसंद करते हो, उससे दुश्मनी करते हो, तो याद रखो ये तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़ात के लिए इंतहाई तबाहकुन है, दुनिया के हिसाब से भी और आखिरत के हिसाब से भी। तो अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह के अहकाम और हदायत को मानने से इनकार करते हैं और इनके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान के दर पे हो जाते हैं जो खल्क़े खुदा से अदल और रास्ती का हुक्म देने के लिए ने। अल्लाह अकबर। अब जो पैगंबर लोग हैं उनका काम क्या है? अदल और रास्ती का हुक्म देना। और इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक है अदल और एक है रास्ती। अदल किसे कहते हैं? इंसाफ को। वो इंसाफ जो अदालत में किया जाता है। रास्ती वो सच्चाई है जो हम लोग हर ये जो मामलात है ज़िंदगी, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ रहता है, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, हमसायों में, इधर उधर कुछ ना कुछ। तो अल्लाह ताला ने ये रास्ते को इतना खूबसूरत नाम दिया है कि तुम लोग कोई भी मसला मुक़सितीन, अल्लाह इसको कहते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो इंसाफ करते हैं, जो रास्ते वाले लोग हैं। तो ये देखो, अदल के लिए अल्लाह ने मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, अल्लाह ने फरमाया कि अदल करो। तो जब ये मुक़सितीन की बात आती है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है। भाई अल्लाह की मोहब्बत को ऐसे ही नहीं मिल जाती, बड़ी ख़ास चीज़ों पे अल्लाह ने मोहब्बत का ऐलान किया है। वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह मुतहहर लोगों से मोहब्बत करता है। यानी अल्लाह की मोहब्बत जो है वो किसी ख़ास स्पेशल अमल के लिए उतारी गई कुरान में। अल्लाह अकबर। तो यहाँ अल्लाह ये बता रहे हैं कि ये देखो, जो भी दुनिया के अंदर अल्लाह की तरफ से मुंतखब लोग आते हैं, पैगंबर लोग, और उसके बाद फिर पैगंबरों को मानने वाले, वो दुनिया में ये काम करते हैं कि अदल कायम करते हैं, रास्ते का, और अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, भलाई के हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो जो लोग उनके दुश्मन बनते हैं भाई, वो बड़े जालिम हैं। और अल्लाह ताला ने ये देखो, खुशखबरी लफ्ज़ जौन सा है वो अच्छाई के लिए होता है या बुराई के लिए? हमेशा अच्छाई के लिए होता है। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। यहाँ ये अल्लाह ने शदीद तंज की है उन लोगों पर। भाई तुम लोग जो कुछ कर रहे हो अपनी तरफ से तुम ठीक जा रहे हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा अंजाम है, कल भी और आज भी। ये अल्लाह की शदीद तंज है उन लोगों पर जो अपने आप को गलत रास्ते में चल के भी अपने आप को ठीक जान रहे हैं, जो नफ्स और शैतान के हाथे चढ़ के तो गलत राहों में चल करके तो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो ठीक जा रहे हैं। याद रखो, तुम उस वक्त ठीक नहीं हो सकते जब तक तुम अपने आप को कुरान पे चेक ना करो, या अल्लाह के हमसे पहले जो किताबें थी उन पे कोई टेस्ट ना करे। अल्लाह का दिया हुआ रास्ता याद रखो। इस्लाम अंदर इंसान के दिमाग के अंदर एक ऐसा पौधा लगाता है कि आंधी इधर से आए, आंधी उधर से आए, जिसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। ये जो हम हिलते हैं और गलत काम करते हैं, तो कौन लोग रास्ते और अदल के लिए आगे बढ़ते हैं? जिनके अंदर अल्लाह के दीन इस्लाम का ज़बरदस्त किस्म का पौधा है। और जिसे कुरान ने कैसे हाईलाइट किया, ला इलाहा इल्लल्लाह वो दरख्त है जिसकी शाखें अर्श तक हैं और जिसकी जड़ें ज़मीन की अथाह गहराई तक हैं। यानी आप लोग ये जान लो कि जिसने इतने अजीम अहद व पैमान से रहमान से अपना जोड़ किया, उसने उर्वतुल वुस्क़ा का मजबूत सहारा थाम लिया, उसको दुनिया की कोई ताकत जो है वो हिला नहीं सकती। अब ये देखो, इतने अब यहाँ ही लगा लो, जंग खंदक ले लो, जंग खंदक के अंदर मुसलमान अंदर अपने घर में बंद है और सारी दुनिया इकट्ठी होकर आ गई। तो बाहर क्या था कि ये तो ऐसे मदीने को उठा के ले जाएंगे भैया, इतने लश्कर, इतने ताकत वाले, और सारी दुनिया इकट्ठी होगी, काबिल से काबिल, ज़हीन से ज़हीन, और माल उनके पास बेसाब। यानी पूरी दुनिया ही अगर इस घर के गिरद आ जाए तो ये घर वाले तो खौफ, तो क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो,
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے رحمان کے لشکر ہیں۔ بھائی تم ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جاؤ، اللہ کی ایک ہوا تمہیں اڑا کے وہاں پھینکے، اللہ کا ایک مچھر آ جائے تم کو ایک ایک پکڑ کے برابر کر دے، ایک مچھر کے برابر بھی تمہاری طاقت نہیں ہے انسان رحمان کے مقابلے میں۔ تو رحمان ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میں بندے بھیجتا ہوں وہ بڑے طاقتور ہیں۔ کیوں؟ ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ جب ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم میرے راستے میں چلو گے، میں تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، کیا مطلب اس کا؟ کہ سچ بتی آ جڑی آنکھ ہے اللہ یہ آنکھ باندھ دے گا، میری اللہ آنکھ کو، میری آنکھ کو بصیرت بخشے گا، جو مجھے آج اور کل ہر چیز میری نگاہ میں آئے گی، اور میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ وہ قوت بخشے گا جس سے میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گی، ہر کام وہ کیا جائے گا جو بھلائی کا ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھلائیوں میں اللہ ہمارے پورے جسم اس کے اندر ایک قوت اپنی طرف سے نور کی پیدا کر دیں گے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا ہمیں چاہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے کے اگینسٹ چلتا ہے وہ انتہائی بیکار ہے۔ یہ استنز اس لیے اللہ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، جس نے اپنی یہ دنیا بھی تباہ کر لی جو چند روزہ ہے، اور جس کی یہ دنیا تباہ ہے یقیناً اس کی آخرت بھی تباہ ہے بھائی۔ تو وہ بڑا بے نصیب ہے، بہت بے نصیب ہے وہ شخص جس نے اس دنیا کے آ کے چند روزہ زندگی میں اپنی ہمیشگی کے گھر کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت اور جہنم دونوں میں جگہ بنائی ہے۔ اب یہاں ہم کس لیے آئے ہیں؟ جنت میں اپنی جگہ بنانے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے اتارا تھا؟ جنت۔ اصلاً ہمارا گھر یہ نہیں ہے، اصلاً ہمارا گھر کون ہے؟ جنت۔ جنت ہمارا گھر ہے، وہاں سے ہم نکالے گے ہم غلطی کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، ہم نے ربنا ظلمنا انفسنا کہا تو اللہ نے ہمیں معاف کر کے تو درجات کی بلندی دے کے کہا کہ اب تمہارے لیے وقت مقرر ہے زمین میں رہنے کا، اور پھر جب لوٹائے جاؤ گے تو اگر اللہ کے اطاعت میں جیو گے اور ایسے ربنا ظلمنا پڑھتے جاؤ گے تو الحمدللہ کیا ہوگا؟ تم الحمدللہ اپنی کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ پالو گے، کھوئے ہوئے گھر کو دوبارہ پالو گے۔ یہ جو اللہ نے گھر دیا یہ تو عارضی چند دن رہنے کے لیے، وہ تو ہمارا اس وقت ایگزیکٹ وہ حال ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور وہ آ کے کہتی ہے کہ حضرت ذرا دعا کریں، میرے بچوں کی عمر صرف 200-300 سال ہے، تو عمریں بہت کم ہے، ان کی عمر لمبی ہو جائے۔ تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ، ایک وہ بھی امت آئے گی جن کی اوسط عمر 60 سال ہوگی۔ تو وہ حیران سے کسی کہتی ہے اچھا کہ وہ اپنے گھر نہیں دنیا میں بنائیں گے 60 سال کے رہنے کے لیے؟ کون کہتے ہیں ان کو وہ ایسے گھر بنائیں گے جیسے ہمیشہ ہی انہوں دنیا میں رہنا ہے۔ وہ امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی وہ ایسے گھر بنائے گی جب ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو آج یہ دیکھو ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں، ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا اور اللہ میں بلا لیتے ہیں آجا بھائی، یہ چل رہے ہیں ہر روز ہمارے ساتھ، ہم آپ کو یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو اگر مجھے یہاں چند دن رہنا ہے تو مجھے چند دن کا سامان کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ عطا کرے اور بہتر لے اللہ تعالیٰ دے دے، جو کچھ بھی دیتا ہے رب دیتا ہے، اس کو اللہ کے لیے استعمال کرو تو وہی جنت بن گیا۔ اللہ یہ نہیں ہمیں کہتے کہ تم اچھا کھاؤ نہ اچھا پہنو نہ اچھا رہو نہ گھر سے نہ ہو، بھیا یہ اگر اللہ نہ دیتا تو نہ بنتا، یہ کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ مجھے ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کا ہے۔ بھائی مجھے اچھی امین بننا ہے، مجھے اللہ کی چیزوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے تاکہ اسی کے ذریعے میں جنت کی خریداری کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک سودا ہے چند دن کا۔ اگر آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہو تو ایوری ٹائم آپ کا لنک کس کے ہے؟ اللہ کے ساتھ لنک ہے، الحمدللہ۔ تم ایوری ٹائم عظیم سودے کر رہے ہو، نور کے سودے کر رہے ہو۔ اگر اللہ سے ہٹا کر کے آپ نے دنیا سے اپنا دل کا لنک جوڑ لیا تو آپ نے بڑا خراب کام کیا، بڑا دھوکہ کیا۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے الحمدللہ قرآن عظیم، آپ کو ہر دماغ میں ہر وقت ایک چیز رہنی چاہیے، یہ کیا نور ہے، کیا رحمت ہے، کیا عطا و بخشش ہے، کیسی حکمت ہے اس کے اندر، کیسی پرفیکشن ہے اس قرآن کے اندر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک، جب بھی ہمیں کوئی اسپیشلائز کرنا ہوتا ہے تو ہم اتنی الماری بھر کتابوں کی پڑھتے ہیں تب جا کے ہمیں کلاس آگے جاتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے علوم سے پر یہ کیسے ہوا؟ بس ہم تھوڑی اللہ کہتے ہیں تم غور و فکر کم ہی کرتے ہو، ذرا غور و فکر کرو۔ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، شہروں میں تو آسمان وہ نظر نہیں آتا جو ایکچوئل آسمان ہے۔ کہیں گاؤں میں آپ چلے جائیں اور رات کو آسمان کو دیکھیں، پورا آسمان ستاروں سے ایسا پرچا ہوتا ہے جیسے موتی چمک رہے ہیں، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے، اور ہر ستارہ ایک
حیثیت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک. زمین والوں کے لیے کوئی رہنمائی ہے, کوئی سمت ہے, کوئی ٹائمنگ دیتا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے. یعنی آسمان پہ ایسے ہی نہیں اللہ نے وہ بکھیر دیا اتنا نور. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ یہ تیرا آسمان ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوں. کتنا پاورفل وہ ستارہ ہے آسمان پر, یہ کروڑوں دور مجھ سے میری آنکھوں کو وہ نظر آ رہا ہے. وہاں کتنا بڑا ہوگا, اس کی کتنی روشنی آسمان پہ ہوگی جو اتنی دور سے یہاں نظر آ رہا ہے. بس ایگزیکٹ قرآن آسمان ہے آپ کے لیے. قرآن آسمان ہے, اس کے حروف ستارے ہیں, اس کا ہر زیر زبر اتنا پاورفل ہے جتنا نور اوپر سے ستارے کا آ رہا ہے. ہم اس قرآن کے اندر جب ڈوبیں گے اور ہم اس نور کو جو ہمیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تو یہ کچھ گہرائیاں ہیں, الحمدللہ ہم پہ اس نور کو ایسے. پھر دیکھو میں نے آسمان سے تشبیہ دی کس کو؟ قرآن کو. اور آسمان سے بھی بڑی وسعت والا وہ سینہ ہے جس کے اندر قرآن جذب ہوتا ہے. اللہ کائنات میں سما نہیں سکا, ایک مومن کے دل میں سما گیا. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے قرآن. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ عجز سے نکلا ہے. عجز کہتے ہیں وہ چیز جس کو پوری دنیا غلبہ نہ کر سکے, اس کو ہرا نہ سکے, اس پر غالب نہ آ سکے. قرآن کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس پر پوری دنیا غالب نہیں آ سکتی, اور یہ دنیا پر غلبے کے لیے آیا ہے, اس لیے اس قرآن کو اللہ کا معجزہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم جب بھی اس کو پڑھیں, جب بھی اس کو سمجھیں, جب بھی اس کو اپنے سینے میں اتاریں, تو ہم یہ جان لیں گے کہ الحمدللہ میں نے ایک بہترین, کامیاب ترین اور اعلیٰ ترین سودا اس سے کر لیا ہے. یہ سودے ہیں رحمان سے. یہ دیکھو اتنا جو اعزاز رب نے آپ کو دیا, آپ گھر سے نکلی ہو کس لیے؟ قرآن کے لیے. قرآن کے لیے آپ نکلے ہو, اور کی کوئی غرض نہیں ہے, اور کوئی آپ کی رشتہ داری بھی نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ بھی دنیا کا نہیں ہے. اونلی صرف کس کے لیے؟ اللہ کی کتاب کے لیے. اللہ کو عرش پہ آپ کی اتنی قدر آئی کہ آپ نے ہر بندے کے لیے اللہ نے فرشتہ اتار دیا جو آپ کے پاؤں کے نیچے پر پھیلا رہا ہے, جو آپ کو سایہ کر رہا ہے, آپ کو لے کے آ رہا ہے تحفظ کے ساتھ. اور جب تک ہم یہاں رہیں گے تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اس طرح رب نظر نہیں آ رہا, اس لیے یہ بھری ہوئی ہے جگہ ساری ستاروں سے, فرشتوں سے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت اس بستی کے اندر جو فرشتے گلیوں میں پھر رہے ہیں, اس گھر کو ڈھونڈتے جس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہو. جب بھی میری آواز وہ سنیں گے تو ہوں گے یہ ہے ہمارا مقصود, کرا دو ادھر. وہ یہاں انٹر ہوں گے. اور یہاں اتنا نور ہے اس وقت کہ عرش پر جو ستارے, یا آسمان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ آسمان دنیا اللہ سے کہہ رہے ہیں جسے میں نے مزین کیا ہے. تو ادھر جو فرشتے ہیں, جو مخلوق ہے رحمان کی, وہ اوپر سے دیکھتی ہے کہ یہ گھر اس بستی میں ایسے چمک رہا ہے جیسے ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہے. یہ نہیں وہ پاور جو بھی میں نے بتایا آسمان پہ ستارے کو ملی, وہ اس گھر کو اللہ عطا کر دے. یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں. ذرا غور کریں. اگر آپ کو پتہ چل جائے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر جماعت کی صف کا تمہیں پتہ چل جائے تو تم لوگوں میں پورا ڈالنا پڑے, جگہ کسی کو ملے. پہلی صف کس کی ہوتی ہے؟ فرشتوں کی صف. اگر آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کتنا عظیم نشست ہے ہماری رب کی محبوب ترین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین, جس کو اللہ نے خیر البریہ کہا ان لوگوں کو جو قرآن کے لیے اکٹھے ہو, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین وہ لوگ جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں. اب جس کی اللہ و رسول تعریف کرے, اس کا آپ ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ وہ محفل کا کیا مقام ہے, ان لوگوں کا کیا مقام ہے. اور یہ میں گارنٹی, دنیا کی چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, اس کی گارنٹی اس گھاٹے کی میں دیتی ہوں کہ کل انشاءاللہ یہ آپ کے لیے نور اور رحمت اور برکت ہوگا. اور ہو سکتا ہے اللہ اس گھاٹے کی وجہ سے ہمیں بخش دے. یہ قرآن اور نور کا وہ ذخیرہ جو ہمارے کل کے لیے ہم اللہ رکھ رہے ہیں. آج تو اس کی برکات جو ہے وہ مل نہیں رہی ہیں الحمدللہ, اور ہم محسوس کر ہی رہے ہیں. بھئی آخر کچھ محسوس کرتے ہیں تو ایک ہی دوڑ میں ہے نا, ورنہ کبھی ہمارا منہ اور کبھی ادھر ہو جائے, کبھی ادھر ہو جائے, کبھی کبھی ادھر منہ ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ ایک ہی ٹارگٹ ہے, اور ایک ہی ٹارگٹ, اور وہ میری سفر اور دوسروں کو بلانا. ابھی دیکھو میں منزل پہ نہیں پہنچی, لیکن ہر بندے کو او بھیا ہو, کدھر قرآن کی طرف آؤ, یہ ہدایت کی طرف آؤ, اسلام کی طرف, راستے پر جس طرح میں چل رہی ہوں. تو یہ دعوت, یہ اصلاً ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دعوت.
دعوت دینا کس کی طرف؟ اللہ کے راستے کی طرف، قرآن کی طرف. یہ دعوت لے کے آئے پیغمبر. اب یہ پیغمبرانہ فریضہ آپ کے کندھوں پر ہے. آپ میں سے ہر بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ دعوت دے. آئیں آپ لوگ، آئیں آپ، آئیں کدھر آئیں؟ قرآن کی طرف آؤ بھائی، قرآن کی طرف آؤ. کیوں؟ یہ وہ سودا ہے جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی کامرانی ہے. جس نے یہ سودا کیا الحمدللہ وہ یقیناً اللہ کے ساتھ بہترین سودا کر رہا ہے. اللہ اس سے راضی ہوگا انشاءاللہ. یہ بھی گارنٹیاں ہیں رحمان کی کہ قرآن سے جڑنا ہی سرمایہ حیات ہے. اور یہ جو ہم دنیا و آخرت کی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتے ہیں وہ کس میں چھپی ہوئی ہے؟ قرآن کے اندر. جب ہم اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے الحمدللہ، تو یقیناً یہ اللہ کی کتاب میری بہترین سفارشی ہوگی. میں ایک نہیں 10 دفعہ آپ کو کہہ چکی ہوں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اسے جان لو. یہ مزین دنیا سے کبھی بھی اپنے دل کو خوش نہ کرنا. یہ ایسے ہی سمجھنا کہ یہ تو صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اچھا لگتا ہے، میرا دل نہ اس میں ڈوبے. کبھی میرے دماغ میں اس کا فخر نہ آئے. کبھی میں کمپیریزن نہ کسی سے کروں کہ او کر گیا تو میں رہ گیا، او کر گیا تو میں رہ گیا. بھائی اس نے وہ کیا ہے، اس نے نماز پڑھ لی ہے، اس نے قرآن پڑھ لیا ہے، اس نے تسبیحات کر لی ہیں، اس نے آج کا دن بہترین گزار لی ہے. یہ میری کسی کے ساتھ وہ بات ہے جس میں کمپیریزن بندہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. تو یہ کوئی دنیا مقابلے والی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا تو آخرت کا حساب ہے بھائی. اگر غلط استعمال کرو، اگر صحیح مصرف ہے الحمدللہ یہ آخرت کا بہترین سودا ہے. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے بہترین سودے کرنے والا بنا دے. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج سے دوزخ تو ہمیں مستق نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے بھلا؟ یہ کس کی بات اللہ کر رہے ہیں؟ جڑے آنے انسان ہوتے سزا نہیں مل رہی، جب ملے گی تو ماڑی جی ملے گی. یہ کیا وجہ، کیوں کتنا فخر تھا ان میں؟ یس، ان کو یہ تھا کہ ہم لوگ جو ان سے ہیں، ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ابراہیم اللہ کا دوست، اور اللہ کی اس پر رحمت کی انتہا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی 80-90 سال عمر تھی جب ان کو خوشخبری اللہ نے عطا فرمائی. تو وہ ایک بڑی امیر گھرانے کی خاتون تھی حضرت سارہ. لیکن یہ دیکھو جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان پھر وہ چیزیں بھول جاتا ہے، پھر اللہ کی محبت کا سفر اس کے لیے لذت زندگی بن جاتا ہے. وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ زندگی کا سفر طے کر رہی ہیں اور اب بوڑھی بھانج ہو گئی ہیں اور فرشتے آ کے ان کو، اب دیکھو سارا زندگی اللہ کے لیے قربانیاں دی تو اللہ کو تو چاہیے تھا نا کہ ان کو اسی وقت کو 10 کو پتر شروع سے دے دیتا خوش ہو کے. تو اللہ نے یہ بتا رہے یہ خوشی نہیں ہے میری خوشی یہ ہے کہ تم ہر حال میں میری رضا میں راضی ہو. تو بھائی تمہیں رضا میں راضی ہونا اللہ کے، کیوں؟ کیونکہ تم اس کے غلام ہو، تمہارا آقا ہے. تو تم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے، وہ ہماری کتنی پوری خوبصورت ایگزامپل ہے. جس کو اللہ امتحان میں ڈالتا ہے پھر اللہ اس کو بہت ریوارڈ دیتا ہے. یہ یاد رکھو، یہ اللہ کے سودے ہیں. کبھی بھی کسی دکھ پر گھبرانا نہیں. یہ کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہی ہوں، مجھے اللہ اس کا یقیناً بہت اعلیٰ جزا دینے والا ہے، بہت، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب وہ بوڑھی خاتون جب فرشتے آ کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے خوشخبری لے کے ہم آئے کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا، تو ایک دم نہ گھبرا کر، بھائی دیکھو وہ حیران ہو کے، اگر آپ کیا گھبرا کے کیا کرتی اس طرف اپنے آپ کو کرتی ہیں کہ ہائے بوڑھی پھوس، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یا آپ کو بات کرنی چاہیے. وہ فرشتوں سے کہہ رہی ہیں. حالانکہ یہ دیکھو فرشتے جو تھے وہ بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم سے، اب وہ مخاطب ہوتے ہیں حضرت سارہ سے. پھر وہ کہہ سکتے تھے کہ بی بی تو اپنے کاروں پر ہو سی نہ نقل کرنا ہے. اس خاندان کی رسپیکٹ چونکہ اللہ کرتا تھا، فرشتے بھی ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کے گھر والوں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں.
اللہ کی تو بڑی برکتیں ہیں تمہارے لیے. سبحان اللہ. تو حضور حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ مایوس تو بھائی اللہ سے جو باغی ہوئی ہوا کرتے ہیں. حکمت دیکھو, اللہ تعالی نے جو آیت اتاری اور جو خوشخبری اتاری اس کے اندر ایک بڑی ڈیپتھ تھی, بڑی گہرائی تھی, بڑی وسعت تھی. اس میں یہ خوشخبری تھی کہ تمہیں اللہ بیٹا بھی دے گا اور تو اللہ قوت بھی دے گا. تو کہتی ہے کہ میری قوتیں جا چکی ہیں اور میرے مرد کی بھی, بھائی اس کے لیے کیا مشکل ہے قوتوں کو لوٹانا. تمہیں اللہ قوت بھی دے گا, تمہیں اللہ زندگی بھی دے گا, تم بچے پیدا بھی کرو گی اور ان کو پالو گی, ان کی خوشیاں بھی لوگی. اس خوشخبری کے اندر اتنی عظمت تھی کہ الحمدللہ اللہ نے ان کی زندگی میں بھی برکت دی, صحتوں میں برکت دی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یہ چیزیں ہمارا ایمان بڑھانے آئی ہیں. قرآن ہمیں اسٹرانگ کرنے آیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب کن طاقتوں کا مالک ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ نے کیا ریوارڈ دیا. اب یہ دیکھو حضرت حاجرہ کو اللہ نے بچہ دیا, اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر رسول ہوئے. اس کے بعد صدیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنی گمراہی اتنا شرک آیا کہ پھر اللہ کو محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا پڑا. لیکن دوسری طرف حضرت سارہ کو اللہ نے اسحاق دیے, اللہ اکبر, اسحاق سے پھر یعقوب دیے, یعقوب سے پھر یوسف دیا, پھر مریم علیہ السلام تک, زکریا علیہ السلام تک, تمام پیغمبروں کی لڑی ہر دور کے اندر ہر جگہ پر سارہ کی صدقہ جاریہ تھا. وہ جو اللہ نے پہلا امتحان میں دیا تھا کہ 80-90 سال اولاد نہیں دی, پھر اللہ نے اولاد سے برکتوں کی لائنیں لگا دی نسلوں میں. سبحان اللہ. ذرا اس پہ غور کریں ہم کہ وہ ایسے ہی نہیں ہم ابراہیمی دین پر, ہم ابراہیمی دین پر کیوں ہیں. وہ اتنا کمپلیٹ بندہ, اس کی نسلوں کو اللہ نے پسند کر لیا رہنما کے طور پر. پیغمبر سارے رسول آخری مریم علیہ السلام تک کس سے ہوئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ پیغمبر چونکہ ہوتے ہی ہم میں ہیں تو آخری نبی جس کو ہماری کتاب بول رہی ہے وہ ہم ہی میں سے ہوگا. پہلے تو کہیں مثال ہی نہیں نا کہیں اور سے پیغمبر آتا. تو یہ فرسٹ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے اسماعیل سے محمد رسول اللہ کو پیدا کر دیا. یہ ان کو غصہ تھا, اس لیے وہ کہتے بھائی یہاں کسی اور سے آخری نبی کا پیدا ہونا ایک تو ہم نہیں مانتے, ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں کیونکہ ہم نسلوں میں نبی رسول چلے آ رہے. ایک تو اللہ ہمیں کچھ کہے گا نہیں کل, تو اگر وہ سزا دے بھی دے تو تھوڑی بہت ہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ایک طور پہ یہ غصہ آ رہا ہے بھائی تمہوں نے کن نے آخیا کہ تینوں سزا نہیں ملنی, کن نے آخیا. اللہ تعالیٰ ایک نبی سے ایک رسول سے باغی بھی پیدا کیا آپ نے کیے ہیں بھائی, اور بڑے بڑے باغیوں سے اللہ نے صالحین بھی پیدا کیے ہیں. تینوں کنے گارنٹی ہے اس گل دی دیتی ہے کہ تینوں عذاب ہونا ہی نہیں, تو جی ہویا تو ماڑا جا ہوئے گا نہیں. تم لوگوں نے اللہ کے طریقوں کو مسخ کیا, اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کو تم نے پامال کیا, تو اللہ نے تمہیں سسپینڈ کر دیا اس کرسی سے, اس اختیار سے, اس اقتدار سے اللہ نے تمہیں اتار کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آئین نہ ماننے والوں کو اللہ نے وہ سارا کچھ رہنمائی کا جو گائیڈ لائن ہونے کا, گائیڈ ہونے کا جو عہدہ ہے وہ اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے. تو اب تم لوگ تو اب ویسے ہی اللہ کی نظر میں گر چکے ہو, تو تم کیسے دعوے کرتے ہو. اللہ ان کو یہاں یہ دھمکی لگا رہے ہیں, ان کے لیے ساری بات کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو مخاطب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما, جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم ہی اہل ہے, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے, جس سے چاہے چھین لے, جس سے چاہے عزت بخشے, جس کو چاہے ذلیل کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی تم کہتے ہو ہم ہی اہل ہیں, تو اللہ کیا کہتا ہے, بھائی نہیں, کوئی بندہ کہہ سکتا ہی نہیں کہ میں اہل ہوں. اگر تم بڑے بھی صالح ہو پھر بھی تم نہیں کہہ سکتے. یہ تو اس نے غیر فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اپنی پاکی کا دعویٰ نہ کرے, صرف اللہ جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے. اللہ نے ایک گال کو چھپا کر کے ہم کو کتنا فارغ ہی کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کبھی بھی بھائی میں تیرے ساڑھے تو بت کیا, نو کہہ سکتا. اللہ کہہ رہے نو, کسی کو اجازت ہی نہیں ہے. اللہ نے چھپا کر کے تو ہماری اوقات میں ہمیں رکھ دیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں ہم ہی سردار اور چودھری ہیں,
نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ خدا جس کو چاہے ملک دے، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بھلائی ہے تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ آپ اسے پڑھتے ہیں نا؟ کس وقت پڑھتے ہو؟ کبھی رات کو سوتے ہوئے پڑھنا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، ہاں، فرض کے بعد بھی پڑھنا، فرض کے ہاتھ نماز کے فرض کے بعد بھی اور سوتے ہوئے بھی، ہاں 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 ہاں، فرض کے ہاں، فرض کے نماز بعد بھی پڑھنا، اور رات کو سوتے ہوئے عشاء کے ساتھ ملی جاتی بات ہے۔ عشاء کے بعد جو ہم سب نمازوں کے فرضوں میں پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ رات کا جو ہے وہ کیا ہو گیا، الحمدللہ کہ وہ ہماری اچھا۔ ہم کیوں اسے پڑھتے ہیں ہر فرض کے بعد اور رات کو بھی؟ اس لیے پڑھتے ہیں، اس کے اندر جن صفات کا ذکر میرے رب نے کیا ہے، یہ ہر فرض کے بعد پڑھنے سے اللہ یہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو زندگی میں، آپ اقتدار کو کوئی عمران دی شریف، میاں شریف دی کرسی نہ سمجھو، وہ اقتدار نہیں ہے یہ اقتدار تو وہ ہے جو راہ حق کے مسافر کا اقتدار ہے۔ یہ اللہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حکومتیں یہ تو جیسے ہی ذلت اور چھتر ہیں، آج گرتا ہے تو پھر چھینا چھانی، یہ تو اپنی عاقبت تباہ کریں گے سارے لوگ۔ یہ تو اللہ کرے کبھی قرآن کو سمجھ لیں تو یہ ویسے ہی دنیا چھوڑ کے بھاگ جائیں کہ ہم کس ذلتوں میں اور کس آخرت کی توائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں عزت کی بات کر رہے ہیں، اور جو اقتدار کی بات کر رہے ہیں، اور حکومتوں کی بات کر رہے ہیں، اور بھلائیوں کی، وہ ساری کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے کے اقتدار ہیں، اللہ کے راستے کی عزتیں ہیں۔ اور زندگی کے اندر اب دیکھو رزق میں ہمیں پڑا تھا، یہ رات اور دن کا جو ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ موت اور زندگی، موت اور زندگی، موت اور زندگی۔ اللہ جیسے رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے، ایسے ہی تمہیں اس نے پیدا کیا جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، اور پھر اللہ تم لوگوں کو دنیا میں لایا، اب پھر موت دے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا۔ یہ ہے رات اور دن۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کائنات کی ہر چیز کل ہی اللہ کے اختیار اور اقتدار میں ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور رزق قرآن میں کیا ہے؟ خدا کی تمام نعمتیں، خدا کی تمام زندگی کی نعمتیں، یہ عزت بھی، صحت بھی، یا آنکھیں، کون سی چیز، گھر، ہر چیز کیا ہے؟ الرزق میں جامل ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کا جو دینا ہے وہ میرا کلی ہاتھ میں ہے، کسی کو کم دیتا ہوں، اب کوئی ضروری نہیں کہ ایک بندہ جو بہت محنت کرتا اسے بہت ملے۔ جو ایک مزدور ہے گلی کے اندر اینٹیں اٹھا رہا، بھئی وہ کوئی کم بیچارہ پسینہ گرمی میں بہاتا ہے، لیکن اس کے مقدر میں سے آپ کو 20 روپے ہی ہوتے ہیں، اور ایک یہاں سے جا کے وہاں کرسی پہ بیٹھ کے تو شام کو 1 لاکھ روپیہ لے کے آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی تقسیم اور اس کی دین، اس پر ہم کو راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہم دیکھیں کہ کسی بہن بھائی کو، کسی ہمسائے کو، کسی کو اللہ زیادہ دے رہا ہے تو میں جھل ڈھونڈ کے اس کے لیے کوئی 2-4 فتوے نکال دوں۔ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، اور آپ گناہ کماتے ہو جب کسی کو اللہ عطا کرے تو آپ اس کو دیکھ کر تو پریشان ہو جائیں اور کہے کہ آئی نے آ کتوں لے لیے ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں ہی اہل ہوں ہر چیز کی۔ تو یہ اللہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، بھائی یہ کلی میرا اختیار ہے اور میں دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ تو سارے میرے غلام ہو۔ اور تم لوگ ہر روز دن میں کتنی دفعہ سجدے کر کر کے بتاتے ہو رحمان کو کہ ہم اپنی خاک آلود کرتے ہیں ناک کو، اللہ ہم اپنی پیشانی، ہم اتنے حقیر ہیں، اتنے ذلیل ہیں ہم، اور تو اللہ اکبر ہے ساری حمدوں والا۔ تو ہر جو 10 دفعہ آپ بلکہ اس سے بھی کتنے سجدے آپ گن لیں دیہڑی کے اندر، اور جو نوافل پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کو تو بہت ہی سجدے بن جاتے ہیں۔ تو اتنے سجود، یہ سجود کیوں بڑی خوبصورت چیز ہے؟ یہ سجود کیوں رحمان کے نزدیک بڑی اعلیٰ ترین چیز ہے؟ بھائی یاد رکھو جس کے سجدے زیادہ ہے وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ سجدہ اتنی پیاری چیز ہے کہ بظاہر میں مجھے لگتا ہے میں نے ناک کو خاک آلود کیا، جب میں زمین پہ اپنا منہ ٹیک کے زمین سے باتیں کر رہی ہوں تو میری آواز عرش پر گونج رہی ہے۔ یہ سجدے کی بلندی ہے الحمدللہ۔ تو یہ سجدہ مجھے لے کے جائے گا، کثرت سجدہ، کثرت سجدہ۔ صرف فرضوں پہ نہ رہا کریں، نوافل بھی ساتھ پڑھا کریں، نفل نمازیں پڑھا کریں، اس سے ہٹ کے بھی نوافل
کبھی شکرانے کے نفل پڑے، اللہ تیرے شکر تو نے مجھے زندگی دی، سانس دیے، تو نے مجھے قرآن دیا، محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا، مجھے لا الہ الا اللہ دیا، مجھے اتنا کچھ آپ نے دے ڈالا میرے رب، تو کبھی شکرانے کے سجدے کریں۔ کبھی میری پھر بھی میں غلطیاں کرتی ہوں، میں کتنی بے نصیب ہوں، تو اتنا رحیم اور میں گناہ گار، کبھی استغفار کے نفل پڑھ لیے۔ یعنی مجھے جو بھی میرے پاس ایک منٹ بھی اب فارغ ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، اس میں سجدوں کو فٹ کرنا ہے، سجدوں کو سیٹ کرنا ہے، تاکہ الحمدللہ حشر کے دن کوئی نہ کوئی میرے لیے رستہ اللہ ایسا نکال دے کہ جنت میں جانے کے لیے میرے سجدے میرے لیے نور بن جائے، رہنما بن جائیں، سفارشی بن جائیں اور پکڑ کے مجھے لے جائیں۔ جب اس وقت میں بے بس ہوگی تو اس بے بسی میں کون کام آئے گا؟ میرے ماں پیو، میرا پیٹ پرا، میرا خامد کام آئے گا؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا بھائی۔ کام آئیں میرے سجدے، میرا قرآن، میرا ذکر۔ تو جو میرا ساتھی ہے مجھے اس سے ہی محبت کرنی ہے بھائی۔ دنیا والے جو ہیں ان سے میں اتنی ہی محبت کروں جتنا حق ہے، اس سے بڑھ کر مجھے اپنا دل نہیں کھونا، دل نہیں کو دینا۔ دل میرا اللہ کا ہے بھائی، وہ اسی کا رہے گا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری نعمتیں کون دینے والا ہے؟ رب۔ تو مجھے رب کے ساتھ اپنے دل کو آپ قرآن کے لیے کھول دیں کہ کھلے ہوئے دل کے اندر یہ اڈھیلا جاتا ہے، ایک ہوتا اثر دیتا ہے۔ نہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اتنا کھلا کرنا ہے کہ دل کا قرآن کا نور میرے اندر میرا رب انڈھیل دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ الحمدللہ میرا ہر اس میرا لواں لواں نور بن جائے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس باریک بینی سے ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو محبت ہے وہ کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ سے محبت، یہ مومن کا مقصود حیات ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مومنوں سے بھی محبت کرو اور کافروں سے محبت کرو۔ نہیں، دوغلا پن تو اللہ کو پسند ہی نہیں بھائی۔ دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ میں تو نہیں ہم جا سکتے نا، ایک ہی طرف جاؤ گے نا تم۔ تو جب ادھر جاؤ گے تو ادھر کون ہوں گے؟ جنت والے لوگ، رائٹ والے لوگ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے محبت کرنی ہے جو اللہ والے ہیں۔ اب یہ تو اللہ والوں کی محبت کی اتنی حدیثیں آئی ہیں سبحان اللہ، کہ بنی اسرائیل کا زمانہ، ہم بنی اسرائیل میں سور بندہ بھی بنائے گئے لیکن ادھر اتنی مثالی دنیا بھی تھی تابع کے قابل فخر۔ تو وہ جا رہا ہے اور کسی کو ملنے، فرشتہ اتر رہا ہے، اس کو کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ میں فلانے اللہ والے کو ملنے جا رہا ہے۔ کیا رشتہ داری ہے؟ کوئی کام ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ کہتا نہیں، کہتا نہیں، میں صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج دنیا میں اللہ کے لیے محبت کریں گے، حشر کے دن اللہ فرمائے کہ جن لوگوں نے میرے لیے دنیا میں محبت کی تو آج کوئی سایہ نہیں ہے، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ سے کے لیے محبت اتنا عظیم سودا ہے۔ اللہ تو بہانوں سے ہمیں جنت میں بھیجنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھ سکیں، اس لیے ہم ان لوگوں سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے جو اللہ کے باغی ہیں، بے شک وہ میری اولاد ہو، بے شک وہ میرا کتنا عظیم رشتہ ہو، کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرنی جو رحمان سے بغاوت ہے۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر میرا سینہ، اگر میرا دل رحمان کی محبت سے معمور ہے اور میں پوری راستی کے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں، تو کس کو علم ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو کہا الصوم لی، روزہ کس کے لیے؟ جو عمل اللہ نے کہا میرے لیے ہے صرف، وہ خاص ہو گیا۔ جیسے روزہ خاص ہے عبادات میں اور اللہ خود اپنے معیار سے کالا دے گا، ایسے ہی ہماری جو اللہ کے لیے محبت ہے وہ بھی خاص ہو گئی۔ وجہ یہ کہ وہ کوئی میرے دل کے جذبات و احساس کو جانتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، کوئی پہچان سکتا ہی نہیں۔ میں کسی سے بڑی محبت کا اظہار کر رہی ہوں اور میرے دل کے اندر سیاہی ہے، کسی کے لیے میرے اندر محبت ہے اور میں اظہار کر ہی نہیں پا رہی، میرے میں قوت ہی نہیں کہ میں اس کو کہوں مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ دونوں ہی غلط ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، میں اعلان کروں گی بھائی آپ لوگ میرے محبوب ہو، اس سے اللہ کی گواہی آ جائے گی انشاءاللہ۔
اگر ہے محبت تو اعلان ہوگا، اگر ادھر محبت نہیں ہے تو اعلان نہیں ہوگا. جس سے محبت ہو اس کو کہنا ضروری ہے. میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں، یہ ضروری ہے، یہ اللہ کی تعلیم کا ایک حصہ ہے. جس ادھر محبت فرسٹ، دوسرا اظہار محبت. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کی بنیادی چیزیں اظہار کی بنائی ہیں. تیسرا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کریں تو ہم اس کو تحفے تحائف دیں. رب نے کہا، رسول نے کہا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور چوتھی چیز یہ کہ ہم لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنے دل کی رغبت کو ایسے رکھیں کہ وہ اگر کوئی دکھ سو مجھ سے کرنا چاہے تو میں توجہ سے منہ کر کے کام کو چھوڑ کر اس کی بات کو سنوں. یہ نہیں کہ میں کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں بات کرو، آپ بات کرتے جائیں، میں سن رہی ہوں اور میں اپنے کام میں. لیکن نو، محبت کا چوتھا بنیادی پوائنٹ کیا ہے کہ مجھے جب جس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے بات کرے، اپنا دکھ بتائے، اپنا سکھ بتائے، کوئی میری اس کو ہیلپ چاہیے تو میں ہر کام کو چھوڑ کے پوری توجہ کے ساتھ اس کو ہمدردی دوں اور محبت دوں. اور اس کا اظہار بھی میرے ایکشنز میں ہونا چاہیے، میری زبان میں ہونا چاہیے، میرے عمل کی قوت میں ہونا چاہیے. کمپلیٹ محبت جو ہم اللہ کے لیے کسی سے کریں گے اس کے اندر چار یہ شکیں لازم ہیں اور یہی ہماری کل کی گواہ بنے گی الحمدللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی کوئی چیز کدھر چلا گیا ہے، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس سے اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے. بھائی جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں قربانیاں دی اللہ ان کا خیر خواہ ہے. اللہ دنیا میں بھی ان سے ان کی حمایت فلی دیتا ہے اور آخرت کی حمایت اللہ ہی کی. تو جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے نہ دنیا میں رب ان کا نہ آخرت میں رب ان کا. تو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھو پورے میں جب ہم قرآن کو جو توجہ دیں تو کیا نظر آ رہا ہے؟ دو پارٹیاں ہیں، رائٹ اور لیفٹ والے دو لوگ ہیں. اللہ کبھی اس کو مخاطب ہے، کبھی اس کو مخاطب ہے، کبھی اس کو مخاطب ہے، کبھی اس کو مخاطب ہے. یہی دنیا ہے، دو چیزیں ہیں. جیسے ہر چیز کا جوڑا ہے، دن اور رات ہے، روشنی اور تاریکی، ہر چیز کا ایک ذات ہستی واحد ہے، وہ میرا اللہ رب جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. تو اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب قرآن میں ہماری تربیت کرتے ہیں تو دونوں ہی پہلوؤں کو مسلسل اللہ نے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ادھر جانا چاہتے ہو، ادھر والی صفتیں یہ ہیں، راستی، انصاف، عدل، یہ ہے محبتیں. ادھر جانا چاہتے ہو یہ ٹوٹل اس کے اگینسٹ ہے، یہ اللہ کے ناراضگی والا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے. رحمان کے رستے پہ جانا چاہتے ہو، شیطان کے رستے کس پر جانا چاہتے ہو؟ تو ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم تو رحمان کے رستے پہ جائیں گے. کیوں؟ یہ تو الحمدللہ جنت کا رستہ ہے. جب مجھ پہ سارے احسانات عطائیں بخشیں کس کی ہیں؟ میرے آقا کی. تو مجھے اچھا مین بن کر اس سب کچھ کو بھی اس کے لیے دینا ہے. میں کیوں خیانت کروں اس رحمان سے جو مجھ پہ اتنا مہربان ہے اور میں شیطان کی طرف چل پڑوں جو میرا کھلا دشمن ہے، جو وہ وہیں مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور آخر جو میں اس کو پکڑے رکھوں گی بھاگ کے اس کے پیچھے تو مجھے اٹھائے گا اپنے ساتھ آگ میں پھینک دے گا. کی کھٹیا جی ادھر والے نے کچھ نہیں نہ کھٹیا. تو یہ ہے خسارے کا سودا. اصلاً قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہی ڈسکس کر کے تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کے چلا رہے ہیں. پکڑ کے ابھی بھی کلام اللہ کی اتنی نصیحتوں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رعایتوں، کتنی بڑی رعایت ہے کہ صرف میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں جنت میں جا رہی ہوں. میں نے سجدہ ہی کیا اور میرا سجدہ کا نور مجھے شہید سے بھی پہلے لے جا رہا ہے. کوئی اتنی محنت کا کام بھی نہیں ہے کہ میں کہا اللہ میں دوسری ٹانکنے لگے ہو تو میں جنت بڑی دور ہے. نو، جنت بڑی قریب ہے. جیسے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسے وہ میرے شارق سے قریب ہے جنت بھی میری اتنی ہی قریب ہے. اسی قریب جنت کو پانے کے لیے وہ صحابی جنہوں نے کھجور ایسے کھانا یہاں سے کھجور پھینک دی، میں اتنی دیر میں جنت سے دور نہیں رہنا چاہتا. اللہ اکبر. اور 1 منٹ میں شہید ہو کے اپنی اللہ کی جنت کو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں میں نے ابھی اس کی عظیم مثال دی، اس لیے یہ عظیم مثال دی کہ ہم اگر ابھی تو ہم نے خوب پڑھا ہے، ایک سمندر میں ہم ڈوب گئے. اگر ہم اس کا ایک حرف پڑھتے ہیں اور اس کا ایک زیر زبر کو بھی لیتے ہیں اور اسی پر اپنا یہ ہمارا گھاٹا لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ناکافی ہے. اتنی وسعت ہے کلام اللہ کے اندر،
اتنی حکمت اور اتنی بیوٹی ہے اللہ کے قرآن کے اندر. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس سے محبت ہو جائے تو کبھی دل نہیں اکتا تھا، نہ قرآن کو سنتے نہ پڑھتے نہ سمجھتے، بلکہ راحت ملتی ہے. اور کچھ اگر زیادہ ہم سے یہ دور ہوتا ہے تو ہمیں بے چینی آتی ہے. تو یہ ہر بندہ خود اپنا محاسب ہے، ہر بندہ خود اپنا حساب کرے کہ وہ کتنا قرآن کے قریب ہے اور وہ کتنا کتاب اللہ سے محبت رکھتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وہ سوتے ہیں تو خواب میں مانو وہ اللہ سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ